तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। नोमी 10 साल के लंबे अरसे तक मोआब में परदेसी की तरह रही। क्या वो इस अरसे के बाद वापस जा सकती थी? उर्फा और रूथ दोनों नोमी के साथ वापस जाना चाहती थीं। उन दोनों में से किसने वापस जाने का दुरुस्त फैसला किया? क्या उर्फा के आंसू नेक नियत को जाहिर नहीं करते कि वो खुदा के लोगों के पास जाना चाहती थी? हम रूथ के अपने मुल्क और कबीले को छोड़कर एक अनजान मुल्क में रहने के फैसले में क्या देखते हैं? अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं। अभी हम रूथ की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यशवा और कज़ात के बाद ये पुराने अहदनामे की तीसरी किताब है। और पिछली किस्त में हमने देखा कि यह कहानी एक खानदान के गिर्द घूमती है जो बैतलहम छोड़कर आए थे। ये अली मलिक और उसकी बीवी नोमी और उनके 2 बेटों महलून और कलियून का खानदान है। वो हिजरत करके मोआब आए जो यर्दन के मशरिक में ऐसा मुल्क है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं, और वहाँ अली मलिक मर गया और फिर वहाँ पर महलून और कलियून ने ब्याह किया लेकिन वो भी वहाँ मर गए। और आज हम 6ठी आयत से पहले बाब के आखिर तक अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेकिन पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूँगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। सबसे पहले मैं 6ठी आयत से 22वीं आयत तक तलावत करूंगा, उसके बाद मैं भाई इसहाक से सवाल पूछूंगा। तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी के मोआब के मुल्क से लौट जाएं, इसलिए कि उसने मोआब के मुल्क में यह हाल सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। सो वो उस जगह से जहां वो रहती थी दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकली और वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ते पर हो लीं। और नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मेके को जाओ, जैसा तुमने मरहूमों के साथ और मेरे साथ किया वैसा ही खुदावंद तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। खुदावंद ये करे कि तुमको अपने अपने शौहर के घर में आराम मिले। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं बल्कि हम तेरे साथ लौटकर तेरे लोगों में जाएंगी। नोमी ने कहा, ऐ मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और बेटे हैं जो तुम्हारे शौहर हों? ऐ मेरी बेटियों लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज्यादा बुढ़िया हूं और शौहर करने के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज की रात मेरे पास शौहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते, तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक का इंतजार करती और शौहर कर लेने से बाज रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबब से ज्यादा दलेर होंगी, इसलिए कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बड़ा हुआ है। तब वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोईं और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूथ उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूथ ने कहा, तू मिन्नत ना करके मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा।
جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کرے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے تو اس سے اور کچھ نہ کہا۔ سو وہ دونوں چلتے چلتے بیت لحم میں آئیں۔ جب وہ بیت لحم میں داخل ہوئیں تو سارے شہر میں دھوم مچی اور عورتیں کہنے لگی کہ کیا یہ نومی ہے؟ اس نے ان سے کہا مجھ کو نومی نہیں بلکہ مارا کہو، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا۔ میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لایا۔ بس تم مجھے کیوں نومی کہتی ہو؟ حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا۔ غرض نومی لوٹی اور اس کے ساتھ اس کی بہو موابی روت تھی جو مواب کے ملک سے یہاں آئی، اور وہ دونوں جو کانٹے کے موسم میں بیت لحم میں داخل ہوئیں۔ بھائی اسحاق، وہ کب تک پردیسی کی طرح رہیں؟ 10 سال تک۔ 10 سال تک؟ مجھے بتائیے کہ ایک شخص جو 10 سال کے بعد واپس لوٹے اس کے ذہن میں ایسے کیا خیال آتے ہیں جو اس کو واپس جانے سے روکتے ہیں؟ دیکھیں، بائبل میں ایماندار کو بھیڑ کہا گیا ہے، اور بھیڑیں بھٹک جاتی ہیں اور نہیں جانتی کہ کیسے واپس لوٹیں۔ پر بھیڑوں کا ایک چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں سے پیار کرتا ہے اور جانتا ہے کہ انہیں کیسے واپس لایا جائے۔ اور ایسے لوگ ہیں جو خدا سے دور تھے، وہ کافی سالوں سے خدا سے دور تھے، اور یہ 20 سال سے دور تھے اور یعقوب 20 سال تک دور رہا، پر آخر میں خداوند انہیں واپس لایا۔ اور نومی نے بھی اپنی کتاب کے آخر میں یہی کہا۔ بات صرف یہ نہیں کہ میں محسوس کروں کہ میں بری حالت میں ہوں، اور خداوند کو نومی جیسے بھٹکے ہوئے ایمانداروں کو واپس لانے میں کوئی دقت نہیں۔ اور یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ جیسے مصرف بیٹا دور کے ملک میں چلا گیا، اس نے سوچا خدا سے دور جانے میں بھلائی ہے، روٹی ہے اور اطمینان ہے، پر میں کہوں گا کچھ بھی ہو جائے دنیا میں اطمینان میسر نہیں۔ اور جیسے ہی انسان کو محسوس ہو کہ دنیا میں اطمینان نہیں ہے، اسے خدا کے پاس لوٹ کر کہنا چاہیے، اے خدا، تو نے مجھے اپنے لیے بنایا، میں تجھے جاننا چاہتا ہوں، میں اس سے بہتر طریقے سے اطمینان تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جانتا ہے ایماندار کو کیسے لوٹانا ہے۔ یہ اس دکھاوا کرنے والے شخص سے مختلف ہے، یا جیسے بائبل سورنی کے بارے میں کہتی ہے کہ نہائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف رجوع کرتی ہے۔ میرا مطلب کہ بھیڑ بھٹک سکتی ہے لیکن خدا جانتا ہے اسے کیسے واپس لانا ہے۔ لیکن سورنی کی فطرت ہی گندی ہے، کیونکہ اس کی فطرت گندی ہے۔ لوگ اسے نہلاتے ہیں، اسے ٹھیک سے صاف کرتے اور شیمپو سے دھوتے ہیں، پر جیسے ہی اسے دلدل ملتی ہے وہ اس کی طرف رجوع کرتی ہے۔ نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یہ ایسے شخص کی تصویر پیش کرتی ہے جو دیانتدار دکھائی دیتا ہے، پر دراصل وہ خدا سے پیدا نہیں ہوا۔ وہ خداوند کو نہیں جانتا، پر وہ جو خداوند کی جانتا ہے، خداوند جانتا ہے اسے کیسے لوٹا لائے۔ پر وہ جو توبہ کر کے اس کے پاس واپس لوٹ آتا ہے، وہ خداوند میں اپنی میراث پائے گا۔ بھائی محب، میں نومی اور روت کے واپس لوٹنے کے فیصلے کے بارے میں پوچھنے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی کس چیز نے نومی کو واپس لوٹنے کا فیصلہ لینے پر آمادہ کیا؟ در حقیقت وہ تب واپس آئی جب علی ملک مر گیا۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے مرنے پر بھی واپس نہیں آئی، پر وہ تب واپس آئی جب اس نے مواب کی سرزمین میں سنا کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو روٹی دی ہے۔ وہ اسرائیل کے ہمدرد خدا کی طرف متوجہ ہوئی اور اس میں تڑپ پیدا ہوئی، اور اسے یاد آیا کہ یہ خدا کتنا بھلا ہے۔ ان سب سالوں میں وہ اپنے لوگوں پر مہربان تھا اور ان کی تربیت کرنے کے وقت میں بھی ان کی طرف تھا۔ اس کا دل ان پر مہربان تھا۔ سو خدا کی بھلائی اور اس کے فضل کو سوچ کر اس کی محبت اور ثقافت سے انسان متوجہ ہوتا ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ اس کے پاس لوٹ آئیں۔ نومی نے فیصلہ لیا۔ آپ کا کیا خیال ہے اس فیصلے کو لیتے ہوئے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ نومی کے جذبات تو ملے جھلے تھے، اور اسے ماضی کے ایام یاد آئے، اور اس میں اسرائیل کے خدا سے اور خداوند کو لوگوں سے ملنے کی تڑپ پیدا ہوئی کہ وہ اس ملک میں جائے جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، پر ساتھ ہی اس میں پچھتاوے کے جذبات بھی تھے، ان سب سالوں کے لیے جن کو ٹڈیاں کھا گئی تھی۔ وہ نومی جس نے بیت لحم کو چھوڑا کہاں ہے؟ واپس آتے ہوئے اس نے خود سے کہا، میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لایا۔ در حقیقت کہانی کا یہ حصہ ہمیں واپس لوٹنے کا اور رونے کے متعلق بتاتا ہے۔ لوٹنا اور رونا۔ لوٹنا لفظ اور اس کے مترادف الفاظ اس حصے میں 12 مرتبہ آیا ہے۔ رونے کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے، اور
ہمارے سامنے 3 بیوائیں ہیں اور لکھا ہے کہ وہ چلا چلا کر روئیں اور روئیں واپس لوٹتے وقت. واپس لوٹتے وقت مطلب وہ 3 بیوائیں ہیں. نومی روت اور عرفا کے ساتھ واپس آ رہی تھی. دور سے دیکھنے میں یہ معلوم ہوتا ہوگا کہ 3 خواتین بیت لحم کو جا رہی ہیں. پر کیا ان تینوں کے دل میں ایک ہی رویا تھی اور کیا ایک ہی فیصلہ تھا؟ بالکل نہیں. اور جب وہ تینوں رو رہی تھی تو ان سب کی مختلف وجہ تھی اور وہ ایک دوسرے سے مختلف سوچ رہی تھی. پہلی بات، یہ بالکل آسان نہیں تھا. روت اور عرفا نومی کے ساتھ واپس لوٹیں اور لیکن یہ واضح ہے کہ یہ جوان خواتین، بے شک یہ موابی تھیں، وہ اپنے اپنے خاوند اور اس بوڑھی عورت نومی کے ساتھ وفادار تھیں، بہت زیادہ وفادار تھیں. نومی ان کی ساس تھی، وہ خود بھی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اچھی بیویاں تھیں اور وہ جانتی تھی کہ وہ ان لوگوں میں جا رہی ہیں جو کہ مواب والوں کے دشمن ہیں. اسرائیل میں اور مواب میں کوئی تعلق نہیں. پھر بھی انہوں نے اسرائیل کے ملک میں لوٹنے کی خواہش ظاہر کی. وہ واقف تھیں کہ جوان ہونے کے باوجود اب دوبارہ بیاہ نہیں کر سکیں گی. انہیں اسرائیل میں کسی سے شادی کرنے کی کوئی امید نہ تھی. کوئی بھی ان سے شادی کرنے کی خواہش نہیں کرے گا اور انہیں آسانی سے قبول نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے وہ اپنی باقی زندگی بیوہ کی طرح گزاریں گی. ان کے پاس کوئی مادی وسائل نہیں تھے کیونکہ نومی سب کچھ کھو چکی تھی. نومی کے ساتھ رہنا ان کے لیے بہت مشکل بن چکا تھا، پر ہر ایک مختلف وجہ سے رو رہی تھی. میں عرفا کے متعلق بتاتا ہوں. وہ اس لیے رو رہی تھی کہ وہ الجھن میں تھی اور 2 راہیں پر تھی. میں تیرے ساتھ جانا پسند کروں گی، مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھ سے جڑی ہوئی ہوں، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتی، ہماری رفاقت گراں قدر ہے. اسی وقت میں نے تجھ سے اسرائیل کے خدا کے متعلق سنا ہے. یہ فیصلہ بہت مشکل ہے، میرا کوئی مستقبل نہیں. اگر میں تیرے ساتھ جاؤں تو اس سے مراد ہے کہ میں خود کو موت کی سزا دے رہی ہوں. جہاں تک روت کا سوال ہے، وہ پختہ اور مضبوط ارادہ سے لوٹ رہی تھی کہ وہ واپس مواب نہیں جائے گی. وہ رو رہی تھی، توبہ کے آنسو گرا رہی تھی. وہ اپنے ماضی پر رو رہی تھی. کاش کہ میں تجھے پہلے جانتی. میں گناہ میں زندگی بسر کر رہی تھی اور یہ تمام سال بت پرستی میں گزارے. وہ اپنے ماضی پر رو رہی تھی. جب کوئی گناہ گار توبہ کرے تو وہ اپنے گناہ پر دکھ اور پچھتاوے کے آنسو گراتا ہے. اور نومی وہ اس لیے رو رہی تھی کیونکہ اس کی تربیت ہوئی. اس نے دیکھا کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے، وہ مجھ پر بھاری ہے. ایک حساس ایماندار خداوند کے حکموں کی تنبیہ کرتا ہے. وہ بہت زیادہ افسردہ ہو چکی ہے اور در حقیقت دیکھا جائے وہ اس وقت ٹوٹی ہوئی محسوس کر رہی ہے. عزیز ناظرین، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم حاضرین سے سوالات لیں گے. خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور جانتے ہیں ان کا سوال. جی سوال کیجیے. میرا سوال ہے کہ عرفا کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ بیت لحم لوٹے، پر اس کی ساس نے اسے منع کر دیا. تو بتائیے اس میں عرفا کا کیا قصور ہے؟ جی بھائی، وہ جانا چاہتی تھی لیکن اس کی ساس نے اسے روک دیا. دیکھیں بھائی، سادہ سی بات ہے، ایماندار کے آگے چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں وہ ان تمام مشکلات کو آرام سے پار کر لیتا ہے. اور روت کے ساتھ بھی یہی ہوا. عرفا کے سامنے بھی وہی چیلنجز تھے جو روت کے سامنے تھے، لیکن روت کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان تھا اور اس نے تمام چیلنجز کو پار کیا. لیکن عرفا کے حالات میں یہ مشکل تھا. چیلنجز کیا ہیں؟ اپنے ماں باپ، دوست اور ملک کو چھوڑ کر جانا مشکل تھا، اور جو آپ نہیں جانتے وہ اس سے بھی بہتر ہے. اور پھر جب ایک جوان خاتون کے لیے شادی کی بات آتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بھائی ایاد جس نے نومی کے ساتھ نہ جانے کا فیصلہ کیا، کیا وہ شادی کرنے کے لیے واپس آئی؟ کیونکہ بائبل ہمیں نہیں بتاتی کہ اس کی شادی ہوئی. جبکہ جو نومی کے ساتھ گئی وہ ایمان کی فرمانبرداری کے ساتھ گئی، اس کی شادی ہوئی. اور انسان سوچتا ہے کہ نجات اس کے لیے ہے جو اس کے بارے میں سوچتا ہے، اور ایمان اس کے لیے ہے جو خدا کو جانتا ہے.
اور میں کہوں گا کہ ایمان کے ساتھ خداوند کی وفاداری سے نجات حاصل ہوتی ہے، اور ہم ان 3 کرداروں میں دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں انسان کی 3 تصویریں پیش کی گئی ہیں۔ عرفا یہی کہتی ہے، لیکن نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نومی اس جسمانی ایمان کو ظاہر کرتی ہے جو اپنی جسمانی ضروریات کی بنا پر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر روت روحانی ایماندار کی تصویر پیش کرتی ہے جو خدا کو اول رکھتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ نومی نے واپس آنے پر 2 بیواؤں کو 2 گروہ میں تقسیم کیا، اور یہ ہمیں مسیح کی یاد دلاتا ہے اس نے بھی دنیا کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، اور نومی کے ساتھ ان حالات میں اور اسی رشتے کے ناطے 2 عورتیں رہتی تھیں، اور صلیب پر مسیح کے گرد 2 گناہگار تھے جو ایک جیسے تھے، لیکن ایمان اور ایمان کی کمی نے انہیں الگ کیا۔ کیا نیک نیت کافی نہیں؟ اس کی نیت تھی کہ واپس لوٹے۔ کیا لوگوں کی نیک نیت کافی نہیں ہے؟ بھائی، میرا خیال ہے کہ آپ اس بیٹے کو جانتے ہیں جو واپس آیا، مصرف بیٹا جس کا ذکر لوکا کے 15ویں باب میں ہے۔ اس نے کہا میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ یہ وہی نیک نیت ہی ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا، لیکن اس کہانی میں کچھ اور بھی ہے۔ بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ بس نیک نیتی ہی کافی نہیں، توبہ کا فیصلہ کر کے واپس بھی جانا ہے، اور توبہ اور نیک نیتی سے رخ تبدیل ہوتا ہے۔ اس سے چننے کا طریقہ اور رخ تبدیل ہوتا ہے، اس سے سوچنے کا طریقہ تبدیل ہوتا ہے۔ مطلب میں خدا کی طرف پیٹ کر کے دنیا اور گناہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن جب میں اپنا رخ تبدیل کرتا ہوں، میں دنیا اور گناہ کی طرف اپنی پیٹ کر کے اپنے خدا کو دیکھتا ہوں۔ شاید دیکھنے والوں میں سے کوئی یہ کہے کہ میں بہت مشکلات میں پھنسا ہوں، میں ان سے کیسے نکلوں؟ بس آپ کا واپس جانے کا ارادہ ہونا چاہیے تو مسیح آپ کو آزاد کرتا ہے۔ بھائی محیب، 16ویں آیت روت کے دلیر فیصلے کے متعلق بتاتی ہے۔ آپ اس فیصلے کے بارے میں بتائیں۔ در حقیقت اس فیصلے میں 2 باتیں ہیں، پچھتاوا اور ایمان۔ یہ جوان خاتون ابراہم کے ایمان کے نقش قدم پر چلی، سو اس نے اپنے ماں باپ اور اپنے مالک کو چھوڑا اور ان لوگوں کے پاس گئی جنہیں وہ پہلے نہیں جانتی تھی۔ وہ جا رہی تھی اور اس کے سامنے کچھ بھی واضح نہیں تھا، لیکن ایمان خدا پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کو اپنا حال اور مستقبل سونپ دیتا ہے، لیکن اس نے جو فیصلہ لیا اس میں حقیقی وجہ اور حقیقی زندہ خدا کے پاس واپس لوٹنا شامل تھا۔ اس نے فضل کے پہلو کو نہیں دیکھا، اس نے خدا کو آسمان کی کھڑکیاں کھول کر اپنے لوگوں کو برکت دیتے نہیں دیکھا، اس نے وہ خدا دیکھا جو اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ اس نے خدا کا بڑا ہوا ہاتھ دیکھا تھا جو ان پر بھاری تھا، مگر اس نے اسرائیل کے خدا کے بارے میں نومی سے سنا اور محسوس کیا کہ وہ نہ صرف تربیت کرتا اور اس کا ساتھ بڑھاتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ ان پر بھاری تھا، اور اس نے ان سے یہ کیا، بلکہ یہ خدا مہربان ہے، بے لوث محبت کرنے والا، اچھا، نرم اور ہمدرد ہے۔ بے شک اس نے یہ دیکھا نہیں ہے، یہ ایمان ہی ہے جو اس نے سنا اور اس پر یقین کیا۔ سو اس نے توبہ کرنے کا فیصلہ کیا اور واپس جانے کا۔ دراصل توبہ کا مطلب ہے کہ انسان کی سوچ اور اس کا ذہن تبدیل ہو جائے۔ یہ اظہار ہے، جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، بے شک اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے، جہاں تو جائے گی میں تیرے ساتھ رہوں گی، اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ اس نے زندہ خدا کے متعلق فیصلہ کیا، میں تیرے ساتھ رہوں گی اور ان حالات کو قبول کروں گی جن میں تو رہے، بے شک غربت میں رہنا پڑے، تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے، ان بتوں اور دیوتاؤں کو چھوڑ دوں گی، میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گی جو عبادت کرتے ہیں، اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ دراصل اس نے زندہ خدا کے متعلق صحیح فیصلہ کیا تھا۔ جہاں تو مرے گی میں مروں گی، جب تک تو زندہ ہے میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ میں جلد بازی میں یا تھوڑے وقت کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے فیصلہ کر رہی ہوں، جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ اس نے خود کو زندگی کے آخر تک نومی کے وابستہ کر لیا۔ موت کے سوا کوئی بھی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا نہیں کر سکے گی۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روت نے نومی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ دراصل یہ دانش مندانہ فیصلہ تھا۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضرین کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
खुश आमदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की तरफ और जानते हैं उनका सवाल। जी, सवाल कीजिए। मेरा एक सवाल है, हमने देखा कि अरफा रोई, क्या ये तौबा को जाहिर नहीं करता? जी, हमने देखा कि उर्फा रोई, लिहाजा क्या ये आंसू तौबा के आंसू हैं? अगर मसला सिर्फ दिली एहसासात और ज़हनी रवैये के बगैर अगर सिर्फ आंसू बहाना है तो ये बहुत घटिया तौबा है, क्योंकि बाइबल दूसरे करंथियों के 7वें बाब की 10वीं आयत में ये कहती है, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम निजात है और इससे पछताना नहीं पड़ता। और नए अहदनामे में हमने वो लोग देखे जो रोए नहीं, जिसने सलीब पर कहा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उस मुजरिम ने तौबा की और बाइबल ये नहीं बताती कि वो रोया। उसने कहा, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। और बाइबल ये नहीं बताती कि वो रोया, लेकिन वो बच गया। और एक और औरत है जो रोते हुए मसीह के कदमों में आई। वो बदचलन औरत उस शहर की थी, उसने कुछ नहीं कहा और ये तौबा थी। तो तौबा दिल का काम है। और यहूदा इस्करियोती ने जब मसीह का इनकार करके उससे बेचा तो उसे अपने किए पर अफसोस हुआ। तो तौबा ज़हन और रुख का बदलना है। अगर आप हकीकी तौबा देखना चाहते हैं तो वो रूत में है। और अगर हम उन अल्फाज को देखते हैं जो नोमी ने रूत से कहे, तो ये अल्फाज यहाँ पर ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जैसे एक ईमानदार तौबा करके मसीह को कबूल करता है। आए हम इन 7 चीजों को देखें जिनका जिक्र यहाँ है। जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी, जैसे कोई मसीह से कहता है, तूने मिसाल कायम की, मैं तेरे नक्शे कदम पर चलूंगा। दूसरी चीज, जहाँ तू रहेगी मैं रहूंगी, जहाँ भी तू रहेगी नहीं। हम एक अजनबी हैं, हम एक रात रुकते और चल देते आप हैं। नोमी और रूत के ताल्लुक या खुदा और नोमी के ताल्लुक को जी। तस्वर कर सकते हैं? ये खुदा और बिल्कुल। ईमानदार के ताल्लुक जैसा है। हम तेरे सही। नक्शे कदम पर चलेंगे। जी बिल्कुल, हम उन पर चलेंगे जैसे नोमी रूत से कहती है। पर वैसे मैं एक ईमानदार के तौर पर कहता हूँ, एक ईमानदार के तौर पर या एक तौबा करने वाले की तरह जो पहली बार ईमान लाया हो। जहाँ तू रहेगा मैं रहूंगा। मैं एक अजनबी की तरह रहूंगा, लेकिन ये दुनिया रहने की जगह नहीं है। और खुदावन तेरे लोग मेरे लोग होंगे और मैं तेरे रसूलों और बेहतरीन लोगों से वबस्ता हो जाऊंगा और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। मैं जिस खुदा की इबादत करूंगा वो तू है। फिर जहां तू मरेगी मैं मरूंगी। ये शानदार बात है। मैं मरूंगी, दफन होंगी। मसीह मरा और हम भी उसके साथ मरे, पस मौत में शामिल होने के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए। क्या नए अहदनामे में पालूस की यही तालीम नहीं थी कि पहला आदमी जो आदम से ताल्लुक रखता था वो मसीह की सलीब के साथ खत्म हुआ? रोमियो 6 में लिखा है, हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ मसलूब हो गई। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। 7वें नुक्ते में फर्क है। रूत नोमी से कहती है कि अब मौत मुझे तुझसे जुदा करेगी, और रोमियो में लिखा है मौत हमें मसीह से जुदा ना कर सकेगी। सही। लेकिन मसीह से हमें ना मौत ना जिंदगी जुदा करेगी। ठीक है भाई, यहाँ मुझे- मैं कुछ कहना जी, चाहता हूँ। बताइए। जज्बाती आंसू और तौबा के आंसुओं में ज़रा सा फ़र्क है। मैं अरफा में जज्बाती आंसू देखता हूँ, ये तौबा के आंसू नहीं हैं। इसका सबूत यह है कि वो अपने देवताओं के पास लौट गई। और मैं यही चीज़ यरूशलेम की बेटियों में भी देखता हूँ। जब यरूशलेम की बेटियों ने खुदावंद को कलवरी के मुकाम पर जाते देखा, वो रो पीट रही थी। और बेशक जज्बाती आंसू बुरे नहीं हैं और नरम दिली का एहसास अच्छी चीज़ थी, पर खुदावंद ने इन्हें इससे ज़्यादा अहम चीज़ के लिए खबरदार किया था। ए यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। दर हकीकत हमें जानने की ये ज़रूरत है कि क्या हम वफादार हैं। मुझे सिर्फ जज्बाती आंसू और सतही जज्बाती असर नहीं चाहिए, मगर मुझे तौबा और हकीकी वापसी चाहिए जो कि खुदावंद में है, हकीकी खुदा में। लेकिन भाई मुहीब, हम कुछ इबादत में मुबशर या पादरी साहिबान को सलीब और सलीबी वाक़यात के मुतल्लिक डरामाई तरीके से बात करते हुए सुनते हैं, जैसे कि कोड़े कील और कांटों का ताज। और दरअसल जब भी वो ये कहते, वो इसको ज़रा भी बयान नहीं करता जो कुछ मसीह के साथ हुआ। और सुनने वाले ये सब कुछ सुनकर रोने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद हर कोई अपनी राह लेता है और अपनी ज़िंदगी में मगन रहता है। लिहाजा मुझे बताएं कि जब मैं मसीह का कलाम सुनूं या मसीह के कामों का मेरे सामने बयान होता है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि इससे फ़ायदा हासिल करूं? दर हकीकत ऐसा भी होता है। मैं उनको जज्बाती आंसू कहता हूँ,
ایک خاص منظر کے جذباتی طور پر متاثر ہونا جب ہم سب اس حالت کو تصور کریں یا اس کی تصویر ہمارے سامنے پیش کی جائے، دیکھا جائے ایک خاص منظر کے طور پر۔ یہ منظر میری زندگی میں حقیقی توبہ اور فیصلے نہ لائے۔ جھک کر سجدہ کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور جان لو کہ یہ سب میرے لیے ہوا، اور خداوند سے کہو اے خداوند کیا یہ سب میرے لیے تھا؟ توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ کی خاطر تو نے یہ سب سہا۔ آنسو کافی نہیں بلکہ توبہ کرنا اور مڑنا ضروری ہے۔ آنسو کافی نہیں بلکہ توبہ کرنا اور اپنی سمت بدلنا ضروری ہے۔ بھائی بیت لحم کے پھاٹکوں پر نومی اور روت یہ سوچتے آتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ مجھے ان کے احساسات کے بارے میں بتا سکتے؟ روت پہلے بیت لحم نہیں گئی تھی، وہ بیت لحم اور اس کے لوگوں کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی، اور وہ ایمان سے آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا نہیں، پر میں اسرائیل کے خدا پر بھروسہ رکھتی ہوں جس کے بارے میں نے سنا ہے، اور یہ خدا کے عزیز لوگ ہیں۔ میں ان سے وابستہ ہو جاؤں گی اور ان کے درمیان رہوں گی۔ اس کی توقعات مثبت ہیں، حالانکہ یقیناً اس میں فطری خوف موجود تھا کہ میرے پاس کوئی تحفظ، کھانا، کپڑے، رہنے کا کوئی ذریعہ کچھ نہیں، صرف خدا پر ایمان رکھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور نومی اور پرانی یادوں اور دردناک ماضی کو سوچتے ہوئے آئی، کیسے اس نے سب کھو دیا۔ وہ بھرپور گئی تھی، ہم 4 تھے، ہم ایک خاندان تھے، خوش تھے، اور دراصل جو اس نے سوچا ویسا ہی ہوا۔ جب وہ واپس آ رہی تھی تو اس کی وجہ سے سارے شہر میں دھوم مچی۔ 10 سال گزر گئے اور انہوں نے اسے نہیں دیکھا، پر یقیناً جب وہ گئی تو خوشحال تھی، جوان، تازہ دم اور شادمان تھی۔ اس کے نام کا مطلب ہے میری خوشی۔ جب وہ واپس آئی تو پورے شہر میں دھوم مچی، اور انہوں نے کہا کیا یہ واقعی نومی ہے؟ اور اس نے غزل و غزلات کی دلہن کی طرح جواب دیا، جیسے غزل و غزلات میں دلہن کہتی ہے، مجھے مت تاکو کہ میں سیاہ فام ہوں، کیونکہ میں دھوپ کی جلی ہوئی ہوں۔ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہے۔ ایک ایماندار تربیت پا کر واپس لوٹا، پر اس تربیت کو سوچ کر وہ ٹوٹ گئی اور رونے لگی۔ اس نے کہا کہ میں بھری پوری گئی تھی اور خداوند مجھے خالی پھر لے آیا۔ مجھ کو نومی نہیں بلکہ مارا کہو، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا۔ میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھر لے آیا۔ پس تم مجھے کیوں نومی کہتے ہو، حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا۔ پر اچھی بات یہ ہے کہ یہ باب اس حقیقت پر ختم ہوتا ہے کہ جو واپس آئی وہ مارا نہیں نومی تھی، جس کا مطلب ہے خوشی اور پیار کی گئی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم منتظر ہیں کہ روت کے ساتھ اگلی قسط میں بیت لحم واپس جانے پر کیا ہوا۔ اگلی قسط میں ہم اس کے متعلق جانیں گے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہم بوئز کے بارے میں کیا جانتے ہیں جو اس کتاب میں روت سے ملے گا، اور اس کے نام کا کیا مطلب ہے، وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ روت بوئز کے کھلیان کیسے ڈھونڈ سکتی تھی؟ کیا یہ خدا کا فضل تھا یا اسے پہلے سے ہی معلوم تھا؟ خدا کی مرضی جاننے میں نشانات کا کیا کردار ہے؟ کیا ہم ان نشانات پر انحصار کر سکتے ہیں؟ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی